इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, तालियां बजाते जाए, अपनी मोहब्बत का इजहार अपने मसीहा से कीजिए। यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आइए अजीजों, अपने जगहों पे बैठ जाएंगे। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने और थोड़ा थोड़ा हम बराए मेहरबानी हम आगे हो जाएंगे ताकि जो हमारे पीछे बहन भाई आ रहे हैं वो भी खुदावंद के हुजूर बैठ जाएं। बड़ी संजीदगी के साथ हम थोड़ा थोड़ा सब आगे हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें वाइस की किताब दी बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 7, 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत को जो हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, यकीनन जुल्म दानिशवर आदमी को दीवाना बना देता है और रिश्वत अक्ल को तबाह करती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, आज सुबह पाक कलाम में से हम चंद एक बातों के तल्लक से जानेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं या बातें हैं जो इंसानी अक्ल को क्या कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। इंसानी अक्ल को क्या कर देती हैं, तबाह। पंजाबी च लफ्ज़ है माती मारेगी सी मेरी, यानी अक्ल काम करना क्या कर देती है, छोड़ देती है। सबसे पहली बात जो हमने हवाला पढ़ा है, इसके अंदर एक चीज़ का जिक्र आया है और वो है रिश्वत अक्ल को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। कौन सी चीज़ आई है जी? रिश्वत। अब रिश्वत क्या है? कुछ पैसे वैसे लेकर किसी का कोई ना कोई काम जो है वो कर देना, इस काम को क्या कहते हैं, रिश्वत कहते हैं। टिप दे देना, खुशी से दे देना, ये एक अलग से बात है और ये देते आए हैं, बख्शिश भी है, ये रिवार्ड भी है। लेकिन तयशुदा मामला करके चलना, भी इसके फिक्स पैसे इतने होंगे, इस काम को क्या कहा गया है, रिश्वत जो है वो कहा गया है। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रिश्वत जो है ये अक्ल को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। तो इसका मतलब ये बाइबल में कहीं भी इसकी इजाज़त जो है वो नहीं है कि आप रिश्वत लेकर किसी का कोई भी काम जो है वो करें। तो चंद एक हवाला जात हम देखेंगे जिसमें बड़ी सख्ती से इस अमल को, इस काम को आज भी मना है। पुराने ज़मानों में भी खुदा इसको पसंद जो है वो नहीं करता था, सख्ती से खुदा इस पर पाबंदी लगाता था, सख्ती से ये बात खुदा के लोगों में करना, इस पर अमल करना क्या था, मना था। और जो चीज़ें मना हो वो जायज़ नहीं होती, कि जायज़ होती हैं, वो जायज़ नहीं होती। और जो चीज़ें जायज़ नहीं अगर हम उनको करते हैं तो वो फिर बात खुदा की मर्ज़ी के क्या हो जाती है, ख़िलाफ़ हो जाती है। तो इसलिए जिन चीज़ों से मना किया है वो बाइबल के मुताबिक हराम है, बाइबल के मुताबिक जायज़ जो है वो नहीं है। इसलिए हमें उन चीज़ों से बचने की, परहेज़ करने की क्या है, इसी में ही हमारी क्या है, भलाई है। वरना माशरे के अंदर ख़राबी आ जाती है, माशरे के अंदर क्या आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है, माशरे के अंदर नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन जो है वो कायम नहीं रहता। एक हवाला देखेंगे खरूज की किताब 23 बाब और उसकी 8 आयत में खुदा का कलाम क्या फरमाता है। नबी अल-मूसा की मार्फत ये खुदावंद की बात उसकी कौम के साथ थी, जहाँ लिखा है खरूज 23 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर, तू रिश्वत ना लेना क्योंकि रिश्वत बेनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बातों को पलट देती है। देखिए यहाँ भी किस चीज़ से मना किया है, रिश्वत लेने से क्या किया है, मना किया है। क्योंकि रिश्वत जो है ये बनाई को अंधा कर देती है, हमें फिर कुछ नज़र जो है वो नहीं आता, पैसे ही नज़र आते हैं और हम फिर कुछ नहीं देखते क्या हक है, क्या गलत सच है, कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है। और जब पैसा होता है हम पैसे के मुताबिक काम करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं।
تو اس لیے اس آیت میں بھی رشوت لینا جو ہے یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ پھر اس کے ساتھ استثناء اگر ہم نکالیں 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت، تو یہاں پر بھی دیکھیں گے استثناء کی کتاب 19 باب اس کی 16واں باب اس کی 19 آیت کے اندر، تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ کسی کی رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانش مند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ تو دیکھو دو حوالہ جات پڑھے ہیں، تو دونوں حوالوں میں سختی سے اس کام کو کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ بلکہ جب انصاف کے معاملات ہو تو خدا نے نبی موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ایسے اشخاص چننے ہیں قوم میں سے جو رشوت کے کیا ہوں؟ دشمن ہوں، پیسے لے کے انصاف کا خون نہ قتل کر دیں۔ ایسے قاضی مقرر کرنے ہیں شریعت کے مطابق، ایسے حکمران یا حاکم مقرر کرنے ہیں جو رشوت کے کیا ہوں؟ دشمن ہوں، رشوت کے کیا ہوں؟ خلاف ہوں۔ لیکن دنیا میں دیکھیں بغیر رشوت کے کام جو ہے وہ نہیں۔ قائد اعظم تو بغیر سنی جاتی کسی دی، قائد اعظم کی سبھی سنتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن یاد رہے بائبل میں اس وقت بھی یہ منع تھی، آج بھی یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ چند ایک مثالیں دیکھیں گے جو لوگ رشوت لے کر کام کرتے تھے۔ پہلا سیموئیل بائبل کی روشنی میں سے چند ایک مثالیں، پہلا سیموئیل 8 باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے۔ 8 باب 3 آیت تو ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے۔ خدا نے نبی موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جب یہ قاضی یا حاکم مقرر کرنے ہیں تو ایسے ہو جو رشوت کے کیا ہو؟ دشمن۔ تو یہاں پر 2 بیٹوں کا ذکر ہے جو پاک نبی سیموئیل کے کیا ہیں؟ دونوں ہی بیٹے ہیں، اور ان کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حاکم ہوں، قاضی ہوں، لوگوں کو کیا کریں؟ فیصلہ جات کریں، معاملہ جو ہے وہ نبیڑیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے۔ جداں دا باپ سی اداں دے اولاد نہیں نکلی۔ باپ صادقی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، وہ پیسے لے کر معاملات حل نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ کلام بیان کرتا ہے وہ نفع کے لالچ سے بھی ادھر پیسے مل دینے تو وہ انصاف کا کیا کر دیتے تھے؟ خون کرتے تھے۔ تو کیا یہ بات خدا کو بڑی پسند آتی تھی؟ دنیا سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن کس کی دولت سے نہیں بچ سکتے؟ خدا کی دولت سے نہیں بچ سکتے۔ خدا کو یہ اسی وقت سے ہائی لائٹ ہو گئے تھے، خدا کے ریڈار پر آگے تھے، خدا کے سسٹم میں یہ لوگ آگے تھے کہ جس طرح میرا بندہ سیموئیل چل رہا تھا اس طرح اس کے بیٹے جو ہے وہ زمین پر چل نہیں رہے، کیونکہ وہ رشوت لے کر انصاف کا کیا کر دیتے ہیں؟ خون بھی کر۔ آج کے وقت کے حاکموں کو، قاضیوں کو دیکھیں، وہ ادھر بھی پیسہ لے جان گے تھے، ادھر بھی پیسہ، گل اتھے دی اتھے، وہ معاملات کو نبڑنے جو ہے وہ جلدی نہیں دیتے۔ لیکن یاد رہے جب دھیان پیسے پر ہوتا ہے، جب دھیان لالچ کی طرف ہوتا ہے، تو اس سے پھر معاملہ سدھرتے جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ بغیر رشوت کے تم نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا، نفع کے لالچ میں۔ تو جو لوگ لالچ کرتے ہیں وہ خدا کو پسند جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا حال ہوا ہے کہ خدا نے ان کو کیا کیا ہے؟ ہلاک جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر۔ یہ نئے دور کی بات تھی، پرانے وقت تو بھی بات تھی، نئے دور میں بھی بات ہے۔ یہ مسیح کے زمانہ کی بات ہے جب مسیح کو قبر میں رکھا گیا تھا۔ متی کی انجیل 28 باب 12 اور 15 آیت کو پڑھیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں کیا ہے؟ مشہور ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق زندہ ہوئے، لیکن اس وقت کے حاکموں نے، قاضیوں نے کیا کیا؟
ان سپاہیوں کو بہت سارا پیسہ دے دیا، رشوت دی، انہوں نے تو منہ بند کر دیے، ہاں جی، اور کہا اب یہ بات نہیں کہنی کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اب یہ بات کہنی ہے کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آئے اور اس کی لاش کو کیا ہے جی چرا کر لے گئے۔ تو دیکھیں پیسوں سے اس وقت بھی کام جو ہے وہ نکلوائے جاتے تھے، تو آج بھی دنیا میں دیکھو کس طرح کے کام جو ہے وہ پیسوں سے ہوتے ہیں، لیکن پیسے کے لالچ میں یا پیسے کے چکروں میں ہم یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ کون خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کریں یا خدا کی باتوں کے جو ہے وہ ہم خلاف جانا شروع ہو جائیں۔ خدا کی باتوں کو بھی مد نظر رکھنے کی کیا ہے ضرورت، کہ کیا کتاب مقدس ہمیں اس کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں۔ اعمال 24 باب 26 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک قاضی کا ذکر ہے، اور اس کو امید تھی کہ شاید پولس کی طرف سے کچھ پیسے ملیں۔ پولس رابطہ بندہ تھی، اب اس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، لیکن اس وقت کا قاضی جس کے پاس یہ مقدمہ تھا، معاملہ تھا، وہ سوچ رہا تھا شاید مجھے پولس کی طرف سے کچھ کیا مل جائیں، پیسے مل جائیں، لیکن یہاں سے کچھ بھی ملنے کی امید جو ہے وہ نہیں، کیونکہ پولس اب خدا کا بندہ تھا اور اس کے پاس اتنی دولت یا اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں تھا۔ تو ان مثالوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رشوت لے کر معاملے کو خراب کر دیتے تھے، واقعات کو کیا کر سکتے تھے، بدل سکتے تھے، لیکن یاد رہے کہ یہ چیزیں عقل کو کیا کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اور صادقوں کی باتوں کو کیا کر دیتی ہیں، پلٹ دیتی ہیں۔ دوسری بات، نشہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔ پہلی بات رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے، اور دوسری بات نشہ بھی جو ہے یہ عقل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ہوشیہ کا صحیفہ اس کا 4 باب 11ویں آیت کو دیکھیں گے، پرانے عہد نامہ میں سے ہوشیہ کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ بدکاری اور میں اور نئی مہ سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں، بدکاری بھی جو ہے عقل کو تباہ کر دیتی ہے، اور میں یا نشہ آور چیزیں بھی جو ہے یہ بصیرت کو کیا کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ یہاں جو لفظ بصیرت آیا ہے اس کے معنی ہے دل کی بنائی کا چلا جانا، عقل کا مارا جانا، سمجھ کا ختم ہو جانا، دانش نہ رہنا، اور ایک اور جو ورڈز ہے ہوش میں نہ رہنا، ہوش میں نہ رہنا۔ یہاں بصیرت کے یہ جو ہے وہ کیا ہے معنی۔ جہاں رشوت عقل کو اندھا کر دیتی ہے، وہاں نشہ بھی جو ہے یہ عقل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اب جس کی عقل تباہ ہو جائے، کیا ایسا شخص مرد ہو عورت ہو، کیا وہ خدا سے محبت کر سکتا ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا اپنی ساری عقل سے بھی مجھ سے کیا رکھنا ہے، محبت۔ تو جی عقل ہی ماری گئی، کیا وہ خدا سے محبت رکھے گا؟ کیا وہ خدا کی باتوں کے ساتھ چلنا پسند کرے گا؟ اس کی تو عقل ہی ماری گئی ہے، اس کو تو اس کی سینس ختم ہو گئی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سا کام جو ہے یہ خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اور کون سا کام جو ہے وہ منع ہے۔ اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، ماری جاتی ہے۔ تو اس لیے ہوشیہ کہتا ہے کہ میں اور نئی میں سے بصیرت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، انسان کی ہوش یا عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہتی۔ تو جہاں جہاں بھی بائبل مقدس میں یہ مثالیں ہیں، وہاں کوئی اچھے کام نہیں ہوئے، نشے میں آ کر لعنت آئی ہے، برکت جو ہے وہ نہیں ہے۔ آج بھی جو فیملیاں اس میں انوالو ہیں، جو بچے بیٹیاں ان کاموں میں انوالو ہیں، وہاں برکت نہیں آئے گی، وہاں خدا کی طرف سے کیا آئے گی، لعنت ہی جو ہے وہ آئے گی۔ اگر ہم نے برکت پانی ہے تو اپنے رخ کو کیا کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، توبہ کی طرف جو ہے وہ آنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم مثالوں کی طرف جائیں، چند ایک حوالہ جات دیکھیں گے جہاں بائبل مقدس سختی سے نشہ پر آروپ لگاتی ہے، پابندی لگاتی ہے، اور ایسا کرنے والے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل جو ہے وہ ہو نہیں سکتے۔ تو ان حوالہ جات سے ہم جانیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو خدا خود ہی اس کی اجازت دیتا، کر دے رہو بھی مینو کی طرح، کیوں جی؟ خدا اجازت دے دیتا یا نہیں دیتا؟ خدا دے دیتا اجازت۔ تو اس لیے یہ منع ہے
اس سے بدفعلی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے، تو بائبل مقدس ہرگز اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، بلکہ سختی سے کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 آیت سے ہم پڑھیں گے 10 آیت تک، تو یہاں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، اور نہ ظالم۔ تو 11 لوگوں کی یہاں لسٹ ہے، جن میں سے ایک نام ہائی لائٹ کرتا ہے پولس، وہ ہے شراب پینے والے، شرابی۔ اب شراب پینے سے کون منع کرتا ہے؟ پادری صاحب منع کر دینے، آپ منع کرتے ہیں؟ کون منع کرتا ہے؟ خدا منع کرتا ہے۔ خدا اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اپنی مرضی سے پیتے ہیں، اور یہ کام ہم جب کرتے ہیں تو خدا کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں لفظ ہے شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر آج کوئی شرابی مر جائے، نہ توبہ کرے، نہ باز آئے ان کاموں سے، تو کیا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا؟ ورنہ اسی تو بچا کے ہٹنا ہے ابراہم دی گود سے، لیکن بائبل کہتی وہ نہیں جائے گا۔ اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو بائبل نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو توبہ کرنا بہت اس سے کیا ہے ضروری۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ پولس کہتا ہے اس سے بد چلنیاں کیا ہوتی ہیں، واقعہ جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ حوالہ جات ہیں جن میں یہ کام یا یہ چیز جو ہے سختی سے کیا ہے، منع ہے۔ اس کے ساتھ جب پولس غلطیوں کو خط لکھتا ہے، اس کے 5 باب اور 21 آیت میں بھی ذکر کرتا ہے، یہاں لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو۔ جہاں شرابی نہیں ہوں گے وہاں ہر طرح کا نشہ، بہت لوگ کہتے ہیں شرابیوں کا ذکر ہے، شاید نشہ والوں کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو غلطیوں کو جب پولس خط لکھتا ہے تو اس معاشرے کے اندر بھی یہ برائیاں تھیں، اس معاشرے کے اندر بھی یہ کام کرنے والے لوگ کیا تھے، موجود تھے۔ تو کتاب مقدس کی بات کوئی بھی یعقوب جو ہے وہ کہتا بے فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے لکھی گئی کہ نقصان پہنچانے کے لیے لکھی گئی، یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے لکھی گئی۔ ایک حساب کتاب ہمیں یہاں پر دینا ہے زمین پر، اور ایک حساب کتاب آگے چل کر بھی خدا کو کیا ہے دینا ہے۔ دینا کہ نہیں دینا؟ حساب کتاب دینا ہے، ہم سب نے دینا ہے۔ تو اس لیے پولس رسول ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے غلطی کے کلیسیوں میں جب ان میں یہ معاشرتی برائیاں پھوٹ رہی تھی، لوگ اس بے راروی کا شکار ہو رہے تھے، خدا کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو وہ روب لگاتا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا کیا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ منع ہے سختی سے۔ تو اگر آج جو فیملیاں، جو خاندان، جو بیٹے بیٹیاں ان کاموں میں ملوث ہیں، انہیں توبہ کر لینے کی کیا ہے ضرورت، پھر ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں۔ ورنہ انہی کاموں میں زندگی گزاریں گے اور انہی کاموں میں مر جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک اچھی جگہ ہے اور ایک بری جگہ ہے، جہاں مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سی جگہ پر جانا ہے، کون سی جگہ پر نہیں ہے۔ پہلا پطرس 4 باب 3 آیت کو بھی پڑھیں تو پطرس جو خدا کا بندہ ہے وہ بھی اس چیز سے سختی سے کیا کرتا ہے، منع جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں چند ایک مثالیں دیکھیں گے۔ نوح خدا کا بندہ تھا، زمین پر 8 جانیں یہ بچی اکیلا ہی تھا۔ کلام میں ذکر اس نے پاکستان لگایا، میں پی اس کو نشہ ہو گیا اور اس حالت میں یہ برنا ہو گیا اپنے خم میں، اور اس کے ایک پوتے نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ بائبل میں جو آپ پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس عمل سے نہ نوح ایسا کرتا اور نہ اپنے پوتے پر، اپنے بیٹے حام پر کیا کرتا، لعنت جو ہے وہ کرتا۔ تو دیکھیں بائبل مقدس میں کس قدر اس وقتوں میں بھی جب بہت کم دنیا تھی، لوگ بڑھ رہے تھے، تو یہ کام اس وقت بھی بڑی سختی سے کیا تھا، منع تھا۔ اگر اچھا ہوتا تو یقیناً برکت جو ہے آتی، لیکن وہاں پر کیا آئی ہے، لعنت آئی ہے، کہ لعنت کے الفاظ جو ہے وہ نکلے ہیں۔ رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے، نشہ عقل کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ تیسری جو بات ہے وہ بدکاری ایک ایسا عمل ہے، زناکاری کہہ سکتے ہیں، حرام کاری اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ عقل کو کیا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ یہ تیسری بات۔ مثال 6 باب اور اس کی 32 آیت کو دیکھیں گے،
جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ امثال 6 باب اور اس کی 32 آیت، یہاں پر لکھا ہے جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، اور وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ 10 حکموں میں حکم ہے کہ تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کر، تو نے اپنے ہمسائے کی بیوی کا بھی لالچ نے ایویں چاہتیاں نہ مار دے رہو، ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ داؤد کو دیکھ لیں، چاہتی مارنا کتنا نقصان ہوا ہے جی۔ تو بعض آئے ان باتوں، جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ عقل مند نہیں، بائبل کہتی بہت شاباش بہت عقل مند ہے بندہ، بائبل کہتی وہ بے عقل ہے، یعنی یہ عقل کی کمی ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں زنا کاری جب پھوٹتی ہے معاشرہ قائم رہتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے۔ شک کے بیج آ جائے فیملی کے اندر، جن کو ہم پاک نکاح کی رسم سے باندھتے ہیں جوڑوں کو کہ یہ مرتے دم تک قائم رہے، جب ان میں یہ چیز آتی ہے اچھا او دینا تو اس معاشرے کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ خرابی آ جاتی ہے، وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا، وہ خاندان فیل ہو جاتا ہے زمین پر۔ تو دیکھیں ان کاموں سے بچنا کس قدر کیا ہے ضروری۔ سلیمان جس میں بڑی حکمت ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے اگر کوئی شخص انگاروں پر چلے اور کہے میرے پیر نہیں جی سڑیں گے، کولیں تو چلو گے تو پیر سڑیں گے یا نہیں سڑیں گے؟ سڑیں گے۔ اور اگر آپ آگ میں چلیں گے تو کپڑے جلیں گے۔ یہ سلیمان کہتا ہے، اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی 27 اور 28 آیت میں دونوں مثالیں وہ پیش کرتا ہے۔ آگ میں چلیں گے کپڑے جلیں گے، کولوں پر چلیں گے تو آپ کے پاؤں جلیں گے۔ تو یہ مت سوچیں کہ میں ادھر نال خراب ہاں تو مینوں کچھ نہیں ہوئے گا، آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ چیز عقل کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے۔ پھر انسان غیرت میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے جی کیوں ماریا یہ با جی میں غیرت سے آ کے یہ کی کر دیتا، قتل کر دیتے ہیں لوگ۔ پھر وہ اور اچھے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں یا اور خرابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور خرابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے عقل کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو سینس جس طرح کام کرنی چاہیے اس طرح کام جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ حد بندیاں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا آپ اجازت دیتا کہ زنا کرو، کیوں جی؟ خدا کو منع کرنے کی کیا ہے؟ لیکن خدا نے 10 سے کام میں کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ یہ کام آپ نے زمین پر نہیں ہی کرنا۔ جس سے بچیں گے تو عقل بھی بچی رہے گی، ورنہ عقل بھی کیا ہو جائے گی؟ تباہ۔ تو اگر آج لوگ بدکاریوں میں ہیں، زناکاریوں میں ہیں، اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، تو اس عورت کی نظر یوحنا کی جو اس میں ذکر ہے یوحنا کی انجیل میں، وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئی اور اس نے کیا کر لی تھی؟ توبہ کر لی۔ تو جیتے جی آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد گناہوں کی کوئی معافی ہے جو وہ مل نہیں سکتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں بچے رہیں، عقل صحیح کام کرتی رہے، تو ان کاموں سے توبہ کر لینے کی کیا ہے ضرورت۔ کون کون سے کام؟ رشوت نہیں لینی، ورنہ دھیان پیسے حل ہوئے گا، پھر خدا دے کلام تے دھیان نہیں رہے گا۔ تو دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہونا چاہیے۔ پھر نشہ جو ہے وہ عقل کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر۔ ہم نے پہلے حوالہ جات میں یہ جانا ہے کہ بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو سوال یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کون اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ پھر کون اجازت دیتا ہے؟ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کون اجازت دے رہا ہے کہ نشہ بیچیں، منشیات فروشی کریں؟ کون اجازت دے رہا ہے؟ کسی کی تو اجازت سے کر رہے ہیں نا، کوئی تو پیچھے ہے گا انہوں نے، ہے جی۔ لیکن بائبل تو جس کی اجازت نہیں دیتی، بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے علماء حضرات بارہا پرائم منسٹر عمران خان کو کہہ چکے ہیں کہ اس پر آروپ لگائی جائے، پابندی لگائی جائے۔ جہاں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جہاں آپ کے اسلام میں منع ہے، حرام ہے یہ چیز، ساڈا مذہب اس تو پہلا ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ یہ جو جانیں نشہ میں ملوث ہیں، کیا یہ ان کو جب یہ منشیات دی جاتی ہیں، جو یہ جانیں بچ رہی ہیں، یہ جانیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ جانیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کلام سے جانیں بچ سکتی ہیں، لیکن ان کاموں سے جانیں کیا ہوگی؟ تباہ ہوگی۔ آپ نے شراب دی، کسی نے پی لی، وہ مر گیا، کون اس کا قاتل ہے؟ وہ کہے گا میں تو نہیں دی، ظاہر آپ کے ہاتھوں سے گئی ہے۔ اسی لیے جب منادی کرنے نینوا میں بھیجا تھا یونا کو، تو یہی کہا تھا کہ
کہ یہ 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا، تو وہاں لکھا وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی کیا آئے، لازمی نہیں کہ مارو گے تو کسی کو بندوق ماریں گے تو قتل ہوگا، کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے سوچ سے ہو جائے یا ہمارے ہاتھوں سے ہو جائے اور کوئی انسانی جان ضائع ہو جائے اور وہ مر جائے تو ہم اس کے سبب سے کیا ہوتے ہیں، خونی ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے یسایہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے توبہ کرو، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے، تم دعا مانگتے ہو تہاڈی سنی نہیں جاندی کیونکہ تمہارے ہاتھ کیا ہیں، خون آلودہ ہیں۔ خدا کو ان ہاتھوں میں جب یہ رشوت کی طرف بڑھتے ہیں، جب یہ غلط نجائز کاموں کی طرف بڑھتے ہیں، ہیرا پھیری کی طرف بڑھتے ہیں، کسی یتیم کا کسی بیوہ کا حق مارتے ہیں، اس طرف یہ بڑھتے ہیں، تو یہ باتیں پھر خدا کو پسند جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو اس لیے ان کاموں سے توبہ کر لینے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت اور شفا دے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو جیز۔ آئیے عزیزو زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کے کلام کے لیے۔ اچھا، تھوڑی سی دعائی بھی میں دے